अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल से मैं हूं अदील वड़ाइज। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मुआहिदा हुआ है, उसके बाद ख़ित्ते में बोंचाल आ गया है। वो आलमी नशरियाती इदारे जो गुज़िश्ता रोज़ रियाज़ में होने वाले इस मुआहिदे के बाद कई घंटों की पुरस्रार खामोशी थी, बड़ी हैरान कुन खामोशी थी। उसके बाद आज के दिन से उन्होंने प्रॉपर इस पर रिपोर्ट करना शुरू किया है और इज़राइल के जो नशरियाती इदारे हैं उन्होंने जो इस पर रिपोर्टिंग शुरू की है वो भी बड़ी दिलचस्प है। और इज़राइल की जानिब से ये उनके नशरियाती इदारों के ज़रिए ये जो ख़बरें सामने आई हैं कि वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। ये आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, ये ख़बर गर्म है कि सऊदी अरब के साथ होने वाले मुआहिदे के बाद जो कतर है और यूएई वो भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। इस मामले पे क्या हो रहा है, क्योंकि अल जज़ीरा पे आज जो ख़बर पब्लिश हुई है उसमें एक सिडनी की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं उनको कोट करके ये कहा गया है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुआहिदे के बाद कतर और यूएई भी पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करेंगे। इस पे जो हुकाम जो हैं वो क्या कहते हैं, क्या होने जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदार हुकाम जो हैं इस हवाले से क्या कहते हैं कि मुआहिदा करने की नौबत क्यों आई। उसकी रीज़न ये है कि सऊदी अरब तो ये कह रहा है कि ये हम जो रिसेंट सिचुएशन है जो अभी मिडल ईस्ट की बनी है, ख़ास तौर पे जो कतर पे इज़राइल का अटैक हुआ है उससे वो इसको रिलेट नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि हम पहले से ही शराकतदारी में चले आ रहे थे और इस पर ये फॉर्मल जो मुआहिदा है इसमें हमने और बहुत सी चीज़ें शामिल करके आगे चलना था और ये चीज़ें पहले से चल रही थी। लेकिन अब से कुछ देर पहले वाशिंगटन पोस्ट ने भी स्टोरी दी, उसमें भी यही कहा गया कि ये मुआहिदा जो करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कतर के ऊपर जो अटैक हुआ इज़राइल का उसके बाद, और साथ ही साथ अल जज़ीरा में की रिपोर्ट में भी जो कि कतर बेस्ड आलमी नशरियाती इदारा है उसमें भी यही बात लिखी गई थी। तो साथ ही साथ ये जो रंग देने की ये इसको ये रंग दे रहे हैं जो आलमी नशरियाती इदारे के, चूँकि मिडल ईस्ट में एक न्यूक्लियर पावर की छतरी तले किसी मुल्क का आना और इस तरह से एक मुआहिदे के ज़रिए आना, इसको किस तरह से पेश कर रहे हैं आलमी इदारे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ीशान से हम बात करेंगे, दुनिया डिजिटल के मेंबर हैं, कि इस पे इज़राइल के इदारे क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या कतर और यूएई के साथ वाकई डील होने जा रही है इसके बाद या नहीं। ज़ीशान बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि ज़ीशान इज़राइल के हवाले से ख़ास तौर पे टाइम्स ऑफ इज़राइल और दीगर इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के इस मुआहिदे के हवाले से क्या कह रहे हैं। आदिल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब ये मुआहिदा हुआ तो आपने पहले भी बता दिया कि जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने बहुत घंटों बाद इसको रिपोर्ट किया। उसमें बड़े बड़े इदारे जो है अभी आए हैं और वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इज़राइल के इदारों ने भी इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो एक मखसूस सा प्रोपेगेंडा कर रहे कह दे आप उसको, या एक मखसूस सी शक्ल में उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें खौफ भी तो नज़र आ रहा है, उसमें खौफ नज़र आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे ऐसे जयद जो इज़राइल के आउटलेट्स हैं मीडिया के, ऐसा लग रहा है कि ये कहीं इज़राइल के स्टेट का ही बयानिया है। बताया जा रहा है उन रिपोर्ट्स में कि ये जो कतर पर इज़राइल का अटैक हुआ है उसके बाद जो है ये मुआहिदा सामने आया है। लेकिन एट द सेम टाइम जो दीगर आलमी नशरियाती इदारे हैं वो जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो सऊदी ऑफिशियल्स को कोट करके ये कह रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ है ये अब का नहीं, इस पर बात बहुत पहले से चल रही थी। और वैसे भी अगर हम हिस्ट्री देखें तो सऊदी और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है। डिप्लोमेट्स के साथ भी मेरे 2-3 से बात हुई है। एक तो ये है कि हमारी जो डिफेंस टाइज़ है वो 60s में ही शुरू हुई थी किसी न किसी शक्ल में, फिर 80s में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं आपको बताऊं कि जो हरमैन शरीफैन है उसकी जो हिफाजत है उसके लिए तो पाकिस्तानी एडवाइज़र्स भी कुछ हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद होते हैं जो अपनी सलाह और मशवरे देते हैं। और इसके साथ साथ जो रॉयटर्स है उसको मैं यहाँ कोट करूँगा कि उनकी स्टोरी में ये कोट हुआ है कि 1500 से 2000 तक ऐसे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं जो मौजूद है जो सऊदीज़ को ट्रेन करते हैं टेक्निकली। आपने एडवाइज़र्स की बात की। हम एजाज़ चौधरी साहब जो हैं, एजाज़ अहमद चौधरी साहब एम्बेसडर जो हैं, जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं,
ان کے ساتھ ہم جب گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کیا تو ان سے میں نے یہ کویشچن کیا کہ جنرل راحیل شریف جس فوج کی سربراہی وہاں پہ کر رہے ہیں جس فورس کی تو اس کا کیا مقصد ہے. تو انہوں نے اس بات پہ ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے یہ اہم بات کی ذیشان کہ انہوں نے کہا وہ بیسکلی ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے ایک وہ جو الائنس اور جو فورس جو بنائی گئی تھی یہ بنیادی طور پہ اس کو ڈیل کر رہی تھی. یہ جو دیگر ممالک کی جارحیت کے معاملات ہیں وہ شاید اس کی ڈومین میں اس طرح سے نہیں آتا. شاید یہی وجہ ہے ذیشان کہ پھر اس طرح کے معاہدے کی جانب جو ہے وہ جانا پڑا. ایسا ہی آپ نے بالکل درست فرمایا. اور اگر ہم اس معاہدے کو دیکھیں تو آپ دن کو جب ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو دنیا میں بڑے ممالک ہیں جو جن کے ڈیفنس ٹائز ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا معاہدہ شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ پہلی بار جو ہے سامنے آ رہا ہے. پاکستان نے ذمہ اٹھا لیا. الائنسز ہوتے ہیں جس طرح نیٹو ہے, جس طرح دیگر الائنسز بنتے ہیں, ایک ملک کا یہ کہنا کہ وہ دوسرے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے گا اور دوسرا ملک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے گا, یہ اپنی نوعیت کا دلچسپ معاملہ تو ہے ہی, لیکن اس میں اصل میں وہ پاکستان اس معاملے کو حرمین شریفین کے تحفظ کو اپنا فرض سمجھتا ہے. پاکستان کا ایک شہری جو ہے اس کو اپنا فرض اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. تو اس کو ایک عام سچویشن سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا, ایک عام ملک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں سعودی کو اگر ہم دیکھیں سعودی عرب کو تو وہاں پر حجاز مقدس ہے, تو سعودی کے ساتھ ڈیفنس کے میں نے پہلے بھی بتایا کہ الائنسز تھے ہمارے, لیکن وہاں پر پرسپیکٹیو بہت ڈیفرنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان کا جو میسج گیا وہ کیا گیا ہے. میسج اگر میں 2 لائنز میں آپ کو بتا دوں تو وہ یہ گیا ہے کہ جو خطہ ہے اس کا جو سیکیورٹی پرووائڈر ہے وہ بھی پاکستان ہے, اور جو سٹیبلائزر ہے جو سٹیبلٹی لا رہا ہے تو وہ بھی پاکستان ہے. لیکن اس وقت دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پہ ہے, اور جب سے یہ انٹرنیشنل اداروں نے رپورٹنگ شروع کی ہے تو اس میں بڑی دلچسپ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں جو کہہ رہا تھا نا کہ کچھ ذمہ دار حکام سے اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, یہ جو مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی ہوئی ہے نا, اس کے بعد سعودی عرب نے اور دیگر ممالک نے پاکستان کو اور زیادہ امپورٹنس اس لیے دینی شروع کر دی کہ انہوں نے اتنی بڑی طاقت کو ہلا کے رکھ دیا کہ امریکہ کو بیچ میں آ کے بیچ پچاؤ کرانا پڑا, اور ہندوستان نے جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑے کہ یہ سیز فائر کرایا جائے, اور پاکستان کو شاید وہ ہلکا لے رہے تھے بہت سے ممالک کے ہمارے معاشی مسائل تھے, دیگر مسائل, لیکن پاکستان نے اپنی ڈومین میں, دفاع کی ڈومین میں دنیا کو حیران کر دیا. دنیا میں اب نئی سٹڈیز ہو رہی ہیں جو سائبر ڈومین میں جو کچھ ہوا ہے, جس طرح سے پاکستان نے جو میزائلوں کی جو فیلڈ میں, اور جس طرح سے یہاں پہ ڈرونز کی فیلڈ میں, اور پاکستان نے دنیا کے ڈیولپڈ کنٹریز کو ایک دفعہ حیران کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اب جس طرح سے, یعنی ہمارا برادر اسلامی ملک جس سے برسوں سے ہماری ٹائز چلی آ رہی ہیں اس معاملے پہ, لیکن ہمیں بتایا گیا کہ مارکہ حق کے بعد, پاکستان کی کیپیبلٹی دیکھنے کے بعد یہ معاملات اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں امن استحکام قائم کرنے میں اب اس کا ایک بہت بڑا مقام بن چکا ہے. دیکھیں یہ بات تو پوری دنیا پہ آیا تھی کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹامک پاور ہے اور شاید سب سے بڑی فوج بھی ہمارے ساتھ ہے, لیکن دنیا شاید اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ پاکستان کی کیپیبلٹیز کس طرح سے انہینس ہو چکی ہے. اور آپ نے مارکہ حق کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ مارکہ حق کے بعد جو گلوبل ڈیفنس مارکیٹ ہے اس میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اب یہ سعودی کے ساتھ تو ہمارا فارمل ایگریمنٹ ہوا, کچھ ایسے ممالک ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ آلریڈی کانٹیکٹ کیا ہے. اور یہ خبر اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بریک بھی کی تھی کہ ڈیفنس پروڈکشن میں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو اسلحہ ہے یا جو آپ کے دیگر چیزیں ہیں ڈیفنس سے ریلیٹڈ, تو اس میں ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات تو منظر عام پہ آئی ہے, لیکن جو آپ نے شروع میں بات کی بھی آپ اس پہ بات بھی کریں گے کہ آیا یو اے ای اور قطر اس میں جانے جا رہا ہے, اس معاہدے میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی اس میں ذیشان میں بتا دیتا ہوں کہ یو اے ای اور قطر, یہ جو بہت سے آؤٹ لیٹس نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا ہے, سوشل میڈیا پہ اس پہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ. ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے شاید اس طرح سے نہ ہو. دیکھیں سعودی عرب کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. سعودی عرب امریکہ سے اسلحہ ضرور لیتا تھا, لیکن امریکہ اس کو وہ پروٹیکشن نہیں دے رہا تھا اس طرح سے. اور اس معاملے میں سعودی عرب ظاہر ہے, اچھا جو قطر کے معاملے میں وہاں پر تو سعودی عرب کی وہاں پر امریکہ کی پریزنس ہے.
قطر میں امریکہ کی پریزنس ہے پراپر، وہاں پر جس طرح اڈوں کا ہونا اور ان کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ٹائز ہیں ان کی، تو وہاں پر ایسا ہونا کہ پاکستان جا کے وہاں امریکہ کو ریپلیس کرے، یہ ایک مشکل کام لگتا ہے۔ اگرچہ قطر کی خواہش ہو، لیکن سعودی عرب کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ یو اے ای کا جہاں تک معاملہ ہے، یو اے ای کی بھی بہت سی ترجیحات جو ہیں، اس کے جو ٹلٹ ہیں، اس کے یعنی ہمارا ایک دوست ملک ہے اگرچہ وہ، لیکن اس کی ترجیحات، اس کی پرائیورٹیز اور ڈائنامکس جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یو اے ای کے ساتھ بھی یہ اس نوعیت کا جو معاملہ ہے وہ بظاہر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو یعنی قطر اور یو اے ای کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پورٹرے کی جا رہی ہے، جس طرح بتائی جا رہی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پاکستان میں اس وقت کا جو ماحول ہے، کل سے ہی پاکستان میں اس معاہدے کے ہوتے ہی حکومت نے اسلام آباد میں سبز لائٹوں سے، خوبصورت لائٹوں سے سجا دیا جو سرکاری عمارتیں ہیں۔ میرے عقب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، جو شاہ سلمان ہیں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کی تصویر یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ اور ڈی چوک پہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈے جو ہیں، ڈی چوک پہ پاکستان اور سعودی عرب کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے جو داخلی پوائنٹس ہیں، خاص طور پہ فیض آباد کا، وہاں پہ برج کے اوپر سعودی عرب اور پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو یعنی ایک پوری قوم میں یہ ایک بڑی خوشی کی فیلنگ ہے، احساس ہے کہ سعودی عرب کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان جو ہمیشہ سے پہلے کہتا آیا، لیکن اب فارملی یعنی ایک معاہدے کی صورت میں یہ اسٹریٹجک یہ شراکت داری جو ہے، اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے اور اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، اور اس وقت آنے والے کئی دنوں تک اس پہ عالمی میڈیا میں ڈیبیٹ جاری رہتی دکھائی دے رہی ہے۔ اچھا، ہمارے کچھ جو میں بتا رہا تھا کہ ذمہ دار حکام جو ہیں ان سے جب بات ہوئی تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد صورتحال جو ہے وہ جب سعودی عرب نے دیکھا کہ پاکستان کی صلاحیت کیا ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوئیں، اور یہ معاہدہ جو ہے ہمارے جو ذمہ دار سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ابھی بہت محدود چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یعنی ابھی تو یہی کہا گیا ہے نا کہ جارحیت ایک کے خلاف ہوگی تو دوسرا بھی اس کو اپنے خلاف جارحیت تصور کرے گا، لیکن ہمیں ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ یہ ملٹیپل ڈومینز میں ڈیل کر رہا ہے، یہ ملٹیپل ڈومینز میں ڈیل کر رہا ہے، اور یہ پیپل ٹو پیپل کا معاملہ بھی اس میں آتا ہے، اس میں اکانومی کا معاملہ آتا ہے، اس میں ڈیفنس کا معاملہ تو آتا ہی ہے۔ یعنی پاکستان کی معیشت پہ اس کے بڑے اہم اثرات اس لیے پڑنے جا رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی ویسے کوئی امداد شروع ہو جانی ہے۔ یہ بڑا پروفیشنل ایک ریلیشن شپ جو ہے، ایک تعلق جو ہے، ایک شراکت داری جو ہے، پارٹنرشپ جو ہے، یہ دونوں ملکوں کے درمیان چلنی ہے۔ اس میں جو ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے پاکستان کی انڈسٹری جس طرح گرو کر چکی ہے اور مزید کرتی جا رہی ہے، اور سعودی عرب کی اربوں ڈالرز کی سپینڈنگ جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر ہے، تو وہ ویسٹ سے اسلحہ خریدتا ہے۔ تو اب پاکستان سے جب ڈیفنس پروڈکشن میں آگے شراکت داری چلے گی، وہ یہاں سے اسلحہ خریدے گا اور دفاعی ساز و سامان خریدے گا، تو خود سوچے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پہ اس کا کتنا امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان میں ظاہر ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی بڑھے گی اور بڑھنے جا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھیں تو اس انداز میں معیشت پہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے۔ دوسرا، پاکستان کا وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں 2030 ویژن کے مطابق آگے جو چیزیں ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہیں، وہاں پہ جو لوگوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو مین پاور کی ضرورت ہے، اس میں پاکستان کی بہت بڑی یوٹیلیٹی نظر آتی ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک بہت وسیع ملٹیپل ڈومین میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے صرف ابھی بہت محدود چیزیں سامنے آئی ہیں جو آنے والے دنوں میں مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔